अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 193 और 194 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 193 वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतु। अब यहाँ पे इस आयत में बताया जा रहा है वक़ातिलूहुम, और उनसे जंग करो, हत्ता ला तकूना फितनतु, यहाँ तक के फितना बाकी ना रहे। यहाँ तक कि क्या हो, फितना बाकी ना रहे। या फिर ये है पर्पस, यानी कि पर्पस, ये है क्या है, ये पर्पस फितने का तोड़ करना है। फितने का क्या करना है, हमें तोड़ करना है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और दीन अल्लाह ही का हो जाए। और दीन क्या है, अल्लाह ही का हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने बंदों के लिए नहीं बनाया। किसके लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदों को किसके बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर बंदों को दूसरे बंदे अल्लाह की जो है ना बंदगी से रोके, अगर बंदों को दूसरे बंदे अल्लाह की बंदगी से रोके, अल्लाह की इबादत करने से रोके और उन पर जुल्म और जबर करे, तो फिर क्या है, ताकत के साथ क्या है, ऐसे बंदों को जबर से हटाने की इजाजत है। ऐसे क्या है, ताकत के साथ ऐसे बंदों को जबर से हटाने की इजाजत है, जो आप पे जबरदस्ती करे कि दीन को रोकने के लिए, ठीक है ना। और फिर अब यहाँ पे बताया जाए फला उद्वान फ़इनिंतहौ, अगर वो बाज आ जाए, दोबारा फिर वही बात कही गई, फिर अगर वो बाज आ जाए, अपना ये जुल्म छोड़ दे, तो फिर क्या करो, फला उद्वान, तो ज्यादती क्या है, नहीं की जाएगी। तो क्या है, ज्यादती नहीं की जाएगी। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है इल्ला अलल ज़ालिमीन, मगर जालिमों पर। इसका ये मतलब नहीं कि पीछे कहा गया कि ज्यादती ना करना और यहाँ कहा जाए कि ज्यादती करना। यहाँ उद्वान का लफ्ज जो है वो ये क्या है, ये क्या है, यानी कि मुश्किलात के तौर पर आया है। यहाँ पे क्या है, उद्वान का लफ्ज जो है ये जो है ना मुशक्कत के मतलब तौर पर आया है। अब ये जो है ना मुशक्कत क्या है कि जैसे अमल वैसी जो है ना, जैसा अमल वैसी जजा, ये है जो है ना मुशक्कलात। यानी कोई कह सकता है ना कि कुरान में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी कि यहाँ कहा गया था कि ज्यादती ना करो, और यहाँ कहा जा रहा है कि क्या है, जालिमों पर ज्यादती होगी। तो यहाँ ज्यादती अपने जो है ना लिटरल मायने में नहीं है। यहाँ पे ज्यादती का जो मायना है यहाँ लिटरल मायने में नहीं है। यहाँ मुराद है जितना कोई जुल्म करेगा उसका उतना जो है ना बदला लिया जाएगा, जैसा अमल वैसी जजा। जैसा अगर अच्छाई करते हैं तो हमें जजा मिलेगी, और अगर हम उस तरीके की बुराई करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो इस आयत का यही मफहूम है, ठीक है ना। तो अब हम आयत नंबर 194 जो है ना उसकी तफसीर बयान करेंगे। तो हमारी 194 की तफसीर क्या है, अश्शहरुल हराम, हराम महीने में क्या है, बिश्शहरिल हराम। अब आयत नंबर 194 में क्या है, अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु किसास, यानी कि हरम में महीने में जंग करना, और हरम महीने के यानी बदले में है, क्या है, बदले में है। हरम महीने कौन से हैं, हराम महीने कौन से हैं, मुहर्रम। हरम महीने कौन से हैं, यानी कि हुर्मत वाले महीने। हरम का मतलब है हुर्मत वाले महीने कि मुहर्रम, रजब, जिलक़ायदा और जिलहज, इसमें ये हुर्मत वाला महीना है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हरम महीनों में जंग करना हराम था, और इस हुर्मत को क्या है, अहले अरब ने दौरे जाहिलियत में भी मानते थे। इस जो है ना
حرمت کو حرم کیا ہے اہل عرب میں پہلے کے بھی جو ہے دور جاہلیت میں بھی یہ چیز مانی جاتی تھی. یعنی کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حرام مہینے کے خلاف ورزی کرے اور ان پہ جنگ مسلط کرے گا تو تم یہ کہہ کے کیا ہے لڑنے سے گریز نہیں کرو گے تو یہ تو حرام مہینہ ہے. حرام مہینے میں ان کی پابندی کریں. حرام مہینے میں کیا کریں؟ ان کی پابندی کریں. اگر کوئی اس ماہ میں تم سے جنگ کرے گا تو تم بھی اس سے اسی مہینے میں کیا ہے بدلہ لوگے. اصل اصول تو یہی ہے کہ ماہ حرم میں کیا ہے جنگ نہیں کی جائے گی. لیکن اگر تمہارا دشمن تم پہ چڑھائی کر رہا ہے اس مہینے میں تو تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے بلکہ جواب میں اس مہینے کے اندر تم بھی بدلہ لے سکتے ہو. پیچھے کہا گیا ہے نا 191 میں کہ مسجد حرم کے پاس جنگ نہیں ہوگی. اگر کوئی اور اس میں جنگ کرے گا تو کیا ہے پھر اس میں کیا کرو گے؟ تمہیں کرنی پڑے گی. تمہیں جنگ کرنی پڑے گی. تو پھر اس کو چھوڑ. اگر پہل کسی نے کی ہے دین کے خاطر، اگر تمہیں کوئی روکا گیا ہے تو پھر تم بھی اس سے جنگ کرو گے، تم اس سے قصاص لوگے، بدلہ لوگے. اور پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فمان اعتدى علیکم. اور یہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے؟ والحرمات قصاص اور حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ حرمتوں کا بھی بدلہ ہے. یعنی کہ حرمتیں کیا چیز ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ادب ضروری ہے، زمان کا، مکان کا اور دیگر چیزوں کا. تو ہر وہ چیز جس کا احترام ضروری ہے وہ کیا ہے؟ حرمت ہے جس کا ادب احترام ضروری ہے. وہاں حرمت کس چیز کا ادب احترام ضروری ہے کہ انسانی جان کا، انسانوں کے مال کا، اور پھر شاعر اللہ کا احترام ضروری ہے. اور حرام مہینوں کا یعنی کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جس کا احترام بہت ضروری ہے، جیسے مسجد کا ہے نا، خانہ کعبہ کا، اور اس کے پاس جو ہے نا اس کے پاس کے علاقے کا احترام، اس کے پاس کے علاقے کا بھی احترام ضروری ہے. تو قصاص سے کیا مطلب؟ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا. تو قصاص سے کیا مطلب ہے کہ جیسا کوئی کرے ویسا ہی ان کا علاج کیا جائے. جیسے کوئی قتل کرے تو اس کا بدلہ قتل سے. تو حرمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اگر جو ہے نا قابل احترام جگہ دین یا مہینے کی کوئی وائلیشن یعنی کرتا ہے تو پھر تم بھی جواب میں اسے بدلہ لوگے. یعنی جو شخص کسی جو ہے نا محرم چیز کی پامال کرے گا، پامال کرے گا، ان کی حرمت بھی پامال کی جائے گی. یعنی کہ جو شخص حرام مہینے میں کیا ہے کسی کو قتل کرے گا تو قتل کی حرمت اسی ماہ میں پامال کی جائے گی. اور جو کسی کی عزت پامال کرے گا تو اس کی عزت بھی پامال کی جائے گی. جو کسی انسان کو قتل کرے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا. یعنی اگر تمہارے دشمن یا تمہارے جو ہے نا مخالفین جو تم سے مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تمہارے خلاف کروائی کرنے کے لیے یہ کسی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو بطور قصاص تم حرمت کا کیا ہے لحاظ نہ رکھو، بدلہ لے لو. یعنی کہ بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے جب ایسا موقع ملے، جب اس طریقے کا ماحول بن جائے، جب ایسا موقع ملے. تو پھر کیا ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے نا اور پھر اس میں بتایا گیا ہے فمان اعتدى علیکم. فمان اعتدى یعنی کہ تو جو کوئی زیادتی کرے، فمان اعتدى تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ اس پر بھی زیادتی کرو، اس پر بھی کیا ہے زیادتی کرو. اب اس بات میں کیا کرے؟ فاعتدوا علیہ اس پر بھی تم کیا کرو گے؟ زیادتی کرے. اور پھر کیا ہے یعنی اس کا بدلہ لو. یعنی کیا ہے کہ اس کا بدلہ لو. اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بمثل ما اعتدى علیکم یعنی کہ جتنی تم پر زیادتی کی جائے زیادہ نہیں، اعتدال سے نہیں ہٹنا. لیکن کیا کرو کہ اگر جتنی تم پر زیادتی کی جائے تم بھی اتنا ہی زیادتی کرو، زیادہ نہیں کرنا، اعتدال سے کرنا. یعنی کہ کیا؟ عدل کے ساتھ، انصاف سے نہیں ہٹنا اپنے، یعنی کہ حد سے نہیں بڑھنا.
کیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہاں پہ کیا بتا وَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مال جو ہے نا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع المتقین، مع المتقین، أَنَّ اللَّهَ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، ولا اور کیا ہے وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ متقین، تو بے شک اللہ متقی کے ساتھ ہے، وہ متقی کی مدد کرے گا، یعنی کہ تقوی سے انسان اللہ سے مدد کا کیا ہے مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو جو ہے بنیادی طور پر اسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ تم ظلم کی شروعات نہ کرو۔ ہمیں کیا بتایا جا رہا، ہماری اسلام کی کیا بات خاصیت ہے، کتنی بڑی مطلب کتنی اچھی چیز قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اگر ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں نا، زندگی جینے کا سلیقہ ہمیں آ جائے گا کہ ظلم کی تم شروعات نہ کرو، اور پھر دوسرا کیا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یعنی کہ جتنا تم پہ ظلم کیا تم بھی اتنا ہی ظلم کرو، یہ نہیں کہ تم اپنے حد سے بڑھ جاؤ۔ کتنا اعتدال کے ساتھ انصاف ہے اللہ کا، یعنی کسی کے ساتھ حرمت پامال نہ کرو، یعنی غصے اور غضب کے وقت بھی، غصہ بھی ہو اور غضب بھی ہو، بہت زیادہ غصہ ہو تو بھی تم اعتدال کا دامن نہ چھوڑو، لیکن اگر کوئی اور ایسا کرے تو پھر تم اس کو کیا ہے روک سکتے ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ زیادتی کرا تو تم اپنے بچاؤ میں، اپنے روکنے کے لیے تم اسے روک سکتے ہو، لیکن اس کے لیے بھی بتایا کہ تم حد میں رہ کر اس کو روکو، اپنی لمٹ کراس نہ کرو۔ یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ انہیں کوئی نصیحت کرو تو کیا ہے جواب میں گالی دیں گے، لڑنے پر اتر آئیں گے۔ اگر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتائیں تو اپنے گلے پڑ جائیں گے۔ تم ہوتے کون ہو، جیسے بولتے نا کہ عام سن کہ تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے۔ تو بعض لوگ کوئی کیا ہے نا کلام کا استعمال کریں تو جواب میں ان کو گالی کا استعمال جو ہے نا سہنا پڑتا ہے، تو اس کو زیادتی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیادتی کہتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے زیادتی؟ کہ نصیحت کا جواب گالی سے۔ جب انسان کسی کو اچھی بات بتائے تو گالی سے، تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے، سے عام سے لوگ ایسے بولتے ہیں نا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ایڈوائس نہیں سننی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ قلم کی کیا ہے نا کلام کی تحریف، یعنی کہ کلام کی تحریف، یعنی کہ تحریفی جاؤ، یعنی گالی سے کلام کی طاقت ہے، کیا ہے گالی سے کلام کی طاقت ہے، یعنی کہ اور کیا ہے ایک اور طاقت کا کیا ہے سوارڈ کی ہے کہ سوارڈ کی استعمال کی زیادہ تر کیا ہے دکانوں میں، زیادہ تر کیا ہوتا ہے دکانوں میں سوارڈ استعمال کرتے ہیں نا، جیسے سوارڈ اپنی زبان کی ہم سوارڈ استعمال کرتے ہیں، جیسے اس کو بولتے ہیں نا سوارڈ جو ہے، یعنی کہ کچھ لوگ کس لیے مار دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے حق لکھا، انہوں نے قلم جو ہوتی ہے نا، قلم کی بات، جیسے قلم سے کوئی بات صحیح لکھی جاتی ہے، کوئی قلم کیا کرتا ہے، اب جیسے آپ کسی کے حق میں صحیح بات لکھ دیں تو آپ کو ہی آپ اوپر سوارڈ اٹھا لیں گے، آپ کے اوپر یہ کہ کیا ہتھیار اٹھا لیا جائے گا، آپ کو ہی قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے زیادتی ہے، یعنی کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اور وہ آپ کو برا بھلا جو ہے نا برا بھلا سر چڑھ کر کیا کر رہا ہے کہنا شروع کر دے، گالی گلوچ شروع کر دے، یہ کیا ہے زیادتی ہے، یہ ہے حرمت کو توڑنا۔ آپ کسی کی عزت کے کیا ہے نا درپائی ہو جائے، یعنی کہ آپ کسی کی عزت کے درپائی ہو جائے تو ان سے کیا کرے کہ آپ کو نصیحت ہی تھی نا کہ کچھ مار دیا تھا، کچھ مار دیا تھا آپ کا، یعنی کہ کسی نے حق لکھا ہے تو آپ کیوں اتنے غصے میں آ گئے ہیں کہ جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو کیا ہے پکڑا جائے گا، کہاں پکڑا جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پکڑا جائے گا۔ تو کوئی شخص کسی کو یہ کہے کہ جواز پیدا نہیں کر سکتا کہ ان سے کیوں لکھا تھا اس لیے ان کو مار دیا، ان سے یہ کیا کہا تھا کہ لہٰذا میں نے اس کو اس لیے گالی دی کہ اس نے کیا کیا تھا کہ جو شخص حرمت پامال کرے گا اس کو پکڑا جائے گا، اس کو کیا کیا جائے گا پکڑا جائے گا، اس کی حرمت بھی پامال کی جائے گی، اس کو اس کا مزہ چکھایا جائے گا۔ یہی عدل ہے، یہی کیا ہے انصاف ہے۔ ہاں اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر دے، اور معاف کرنا بہت اچھا ہے۔ پیچھے قصاص کے بھی اس میں جیسے پڑھا ہے نا کہ دیت کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے، کہ وہ ایک کیا ہے یہ ایک الگ صورت موجود ہے، کہ دین جو ہے عدل کا دین ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا اسلام دین کیا ہے؟ عدل کا دین ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حد سے نہ بڑھنا،
ہاں جتنا تمہیں کوئی ستائے اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے، کیونکہ مسلمان کی ہر چیز صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ان کا بدلہ دنیا میں آپ جیسے آپ پا نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، تو وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آخرت سے ہی جو ہے نا متعلق ہے، تو اس پر ایمان ضروری ہے، آخرت پر کیا ہے، ایمان ضروری ہے، کیونکہ اگر انہوں نے زیادتی جو ہے نا زیادتی تو سب کچھ کیا، زیادتی کی سب کچھ کیا، لیکن ان کی معافی کا اعلان، کیونکہ ان کی معافی کا اعلان، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ کیا رحمان ہے اور رحیم ہے، اور توبہ سے ہر طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کوئی کرتا ہے تو جس پر ظلم یا زیادتی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا کیا ہے اجر دے گا قیامت کے دن۔ اگر ہم معاف کر دیتے تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا، ایسا نہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ جنت کا معنی ہے کہ مشکل کام ہے، جنت کیا ہے، جنت کا معنی ہی ہے کہ یہ مشکل کام ہے، جنت ہم بنی ہے جو ہے نا کانٹوں والے راستوں سے، کہ ہمیں کانٹوں والے راستوں سے گزرنا ہے تبھی ہمیں جنت ملے گی۔ ایسی بس جو ہے نا ابھی جیسے سڑکیں جو ہے نا، جو پلین سڑکیں آپ کو فٹافٹ پہنچ جاتے ہیں، تو ویسے سڑکیں نہیں ملیں گی، جنت کا راستہ ہی جو ہے نا بولتے ہیں نا دشوار ہے۔ تو یہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ وہ صحیح جو ہے نا وہ صحیح میرے سامنے نہ آئے کہ میں اب اپنی جو ہے نا اس تکلیف کو نہیں بھول سکتا جو اس نے کیا ہے زیادتی کی، لیکن معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ بہت سے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بہت سے موقع پر بہت سے لوگوں کو کیا کیا تھا، معاف بھی کر دیا تھا، بدلہ بھی نہیں لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ظلم اور زیادتی کرنے والوں پر۔ اس وسعت میں دین کا فائدہ بہت ہے، اس میں کیا ہے، دین کا فائدہ بہت ہے۔ جب آپ معاف کرتے ہیں، یعنی خاص کر اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا ہے نا پکڑ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے کیا ہو جاتے ہیں، آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کو دوست بنا لیا تھا، اپنی صفوں میں مل کر، آپ کہنا آپ کی صفوں میں مل کر وہ لوگ آپ کے ساتھ لڑے جو آپ کے دشمن تھے، اور اس سے جو اسلام کو جو ہے نا طاقت ملی، مار دینے سے ان کو یہ طاقت نہیں ملتی۔ اگر ان لوگوں کو معاف نہ کیا جاتا تو کچھ لوگ کیا تھے، خالد بن ولید جیسے تھے، تو یہ نے کیا، وہ کسی دوسرے نے نہیں کیا جو انہوں نے کیا اسلام کے لیے، جب وہ دین میں نہیں تھے، جب انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ دشمن تھے جو ہے نا مسلمانوں کے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا، ان سے درگزر کیا، تو ان کو یہ بات بہت ہٹ کری، اور پھر وہ کیا بنے، اللہ کے بندے بن گئے، اور اپنے نبی کیا نا، اور پھر اپنے دین کے لیے پھر جم کر لڑے، پھر دین کے لیے اپنے جم کر لڑے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور معاف کرنے میں کیا ہے، معاف کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، مگر یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ کیا ہے، معاف کرنا نا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اگر ایک معاف کرنے کے لیے نا ایک بات ہمیں یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جب بھی کسی سے دشمنی ہو، جھگڑا ہو، تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ میں اسے معاف کرا، تو مجھے آخرت میں معاف کر دینا، تو اس حساب سے آپ کا معاف کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر کسی سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی ہے، لیکن اپنی اللہ کے خاطر، اللہ نے کہا نا تم مجھے معاف کر دو، تو جیسے انسان جو ہے نا کسی کو جلدی سے معاف کرتا ہے نا، ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں بھی ویسی بہت جلدی سے ایک وقت نہیں لگائے گا ہمیں معاف کرنے میں۔ جیسے ہم اگر انسانوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے، اگر انسانوں کو ہم بہت جلدی معاف کر دینے والے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ویسا دل بنایا ہے کہ اگر ہم دوسروں کو کیسے بہت جلدی معاف کر دیتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے نا ویسے ہی معاف کر دے گا، ایک جھٹکے میں، ایک سیکنڈ میں وہ ہمیں بھی معاف کرے گا، جس طریقے سے ہم دوسروں کے ساتھ کرتے۔ تو اللہ کا جو ہے نا انصاف بہت انصاف والا ہے، ہمارا دین کیا ہے، انصاف والا ہے، عدل والا ہے۔ اللہ کبھی کسی کے ساتھ نہ رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو ظلم ہے، پریشانی ہے، یہ سب ہمارے ہاتھوں کا ہی کیا ہوا رہتا ہے۔ جب ہم دوسروں پہ کرتے تو پھر ہمارے ساتھ بھی تو ہوگا نا، جس طریقے سے ہماری نیت جو ہے سامنے ہے، اگر ہم دکھائیں کہ ہم بہت اسپرچل ہے، بہت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا دل ہی صاف نہیں ہے، ہمارے دل میں ہی جو ہے نا کسی کے بارے میں ہم اچھا سوچ ہی نہیں سکتے، پازیٹیو تھنکنگ رکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر
اللہ تعالیٰ پھر ویسے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لطیف الخبیر ہے، وہ ہر بات کو، دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، باریک سے باریک چیزوں کو ہے نا لطیف ہے، وہ باریک سے باریک آپ کے دل کے اندر کیا سوچتے بھی ہو نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو اسی طریقے سے پھر وہ اجر بھی دے گا نا، پھر اس کو تو اصلیت پتہ ہے نا، آپ بھلے کسی کے سامنے بہت اچھے بنو لیکن کیا ہے اصلیت اس کو پتہ ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا بہت، ہمارا دین بہت خوبصورت ہے الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں روز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنایا سب سے پہلی بات، دوسرا ہم سب کو ہے نا قرآن جیسی نعمت عطا فرمائے الحمدللہ، اور اس کے بعد تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا الحمدللہ، تو ہم جو ہے نا قرآن کی ایک ایک آیت میں اتنی باریکی سی بات ہے کہ جب ہم زندگی میں اپنے عمل کرتے ہیں نا تو زندگی جینے کا سلیقہ ہمیں آ جائے گا، اور زندگی میں کس طریقے سے ہمیں چلنا ہے وہ سب سکھایا جاتا ہے ہمارے قرآن میں۔ یہ کیا ہے، یہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر الحمدللہ یہ جو قرآن ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہمارے نبی نہ آتے اور قرآن نہیں اترتی تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل جو ہے نا بہت ہی مشکل ہو جاتا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روز 2 رکعت نماز ادا کر کے شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے، اور کیا ہے شکر کیا ہے نعمتوں کو بھی بڑھا دیتا ہے، شکر کیا ہے نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہماری مختصر تفسیر جو ہے نا مکمل ہو چکی ہے، بہت ہی دھیان توجہ سے سنے گا، اور اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا اس آیت سے 194 اور 193 آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ 193 سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک مسلمان کے لیے جنگ کا کیا مقصد ہونا چاہیے کہ فتنہ ختم کرنا اور دین کی جو ہے نا سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہمیں جنگ کرنا چاہیے۔ اور پھر 194 سے ہم نے کیا سیکھا کہ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ انسانی جان، مال، شیر اللہ، حرام مہینے، مسجد خانہ کعبہ، ان سب کی کیا ہے حرمت ہے، ان سب کی کیا ہے حرمت ہے، ان سب کی ہمیں کیا کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن زیادتی نہ ہو، لیکن اس میں ہمیں حد سے نہیں بڑھنا ہے، دشمن جب لڑنے کے لیے آئے، اور ہر حال میں ایک جو ہے نا اعتدال سے کام لیا جائے، اعتدال یعنی کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کام لیا جائے، ہر حال میں تقوی کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، تھاما جائے، ٹھیک ہے نا، تھامے رکھا جائے، اور پھر ظلم کی شروعات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے کہ ظلم کی شروعات بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہماری مختصر تفسیر مکمل ہو چکی ہے، ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن جو ہے نا سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔